अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल हैं आप सबके। मुझे यकीन है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने ये एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है लबकुशाई। लबकुशाई चैनल एक ऐसा चैनल होगा जिसमें तमाम उर्दू लिखने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा उनकी किताबों को पढ़ के। तो मैं यहाँ पे आज सबसे पहले जो किताब पढ़ूँगी वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को कौन नहीं जानता। मुझे यकीन है कि हम सब के बचपन में कहीं ना कहीं उनकी याद का कुछ हिस्सा गुजरा है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को कौन नहीं जानता। लबकुशाई में हम अपने तमाम उर्दू लिखने वाले अदीबों, उर्दू लिखने वाले मुसन्निफ़ीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनकी किताबों को पढ़ेंगे और समझेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अशफाक अहमद साहब से लेके बानो कुद्सिया साहिबा से लेके मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से लेके मुमताज़ मुफ्ती साहिब से लेके मंटो साहिब से लेके निमरा अहमद तक, हुमैरा अहमद साहिबा तक, हम इन तमाम बेहतरीन लिखारियों की तसनीफ़ को पढ़ेंगे और खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो सबसे पहले मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है वो है सफ़रनामा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने बहुत सारे सफ़रनामे लिखे हैं और वो इन सफ़रनामों के लिखने की ही वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने शोहरत अपनी ज़िंदगी में पाई है। तो जो मुझे किताब जो उनका सबसे बेहतरीन सफ़रनामा लगता है वो है गारे हिरा में एक रात। तो आज जो सबसे पहली मैं वीडियो बना रही हूँ ये गारे हिरा में एक रात से शुरू होगी और इंशाअल्लाह आपने मेरे साथ रहना है और इस सफ़रनामे को हम पूरा पढ़ेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। आपने हर किताब में, हर तसनीफ़ में आपने मेरा साथ देना है। आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले वक्त में आपने मुझे बताना है कि इस सफ़रनामे के बाद मैंने कौन सी किताब आपको पढ़ के सुनानी है, ताकि हम लोग मिलजुल के अपनी पसंदीदा किताबों को दोबारा से वक्त देना शुरू कर दें, जो कि बहुत अरसे से किताबों के शेल्फ में पड़ी हुई इंतज़ार कर रही हैं कि आप आएँ और उसको पढ़ें। तो आज आपने पढ़ना नहीं है, आज आपने मेरे साथ सिर्फ सुनना है और मेरे साथ रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़रनामे को। गारे हिरा में एक रात शुरू होता है इस तरह कि फिर मदीने में होना कैसा होता है। मैं फिर मदीने में था और मदीने में होना कैसा होता है। जैसे कसरुल हमरा के हसार के शिकस्ता दीवार पर मेक्सिको के शायर अकाजा के ये मसरे कंदा दिखाई देते हैं जो उसने गरनाता में एक अंधे गदागर को देखकर लिखे थे। ए औरत, इस गदागर को भीग दो कि गरनाता जैसे शहर में होना और आंखों से महरूम होना, जिंदगी में इससे बड़ी अजियत और कोई नहीं। तो वह गरनाता तो महज एक कोम्पल थी, तो महज एक कोम्पल की उस शजरे गुलरेज से क्या निस्बत जिसकी शाखों से ऐसी ही गरनाता जैसी हज़ारों कोम्पलें फूटी थी। एक गरनाता, एक कोम्पल अगर ऐसी थी तो जिस शजर मदीना से वो फूटती थी वो कैसा होगा। मदीने एक ऐसे शहर में इंसान बेशक अंधा हो तो भी उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी। मदीने में होना ऐसा होता है। तन्हाई में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। अंधे गदागर के कशकोल में एक सुनहरी सिक्का। मैं फिर मदीने में था, इस फ़र्क के साथ कि इसी बरस फरवरी में हज का अयाम में समीर मेरे हमरा था और अब अक्टूबर के अवाइल में मैमूना मेरे साथ थी। इन 7 माह के अंदर अंदर गैब से मेरे लिए ये बंदोबस्त कर दिया गया था कि मैं फिर मदीने में हो जाऊँ। मैं लाहौर में अभी हज की थकन उतार रहा था कि मुझे इत्तला की गई कि इस बरस कतर की अंजुमन फ़रोग़ उर्दू अदब का मोतबर अवार्ड मैं लाहौर में अभी हज की थकन उतार रहा था कि मुझे इत्तला की गई कि इस बरस कतर की अंजुमन फ़रोग़ उर्दू अदब का मोतबर अवार्ड ज़िंदगी भर की निसरी काविशों के सिलसिले में मुझे अता किया जा रहा है। और यूं ही कतर में एक आलीशान महफिल में मुझे एक शील्ड देकर टरकाया नहीं जाना था, बल्कि इसके हमें एक खतीर रकम का चेक भी थमाया जाना था। मुझे ये खबर मिली कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की सरबराही में जो ज्यूरी थी उसने ना सिर्फ मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला सुनाया था बल्कि अवार्ड की तारीख में कम से कम यानी 2 से 3 मिनट के अंदर ही फ़ैसला सुनाया था। मैं कसर नफसी से काम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे इस अवार्ड की समझ ना आई कि ये क्यों मुझे मिल गया। मुझसे पेशतर ये अवार्ड जिन बुजुर्गाने अदब को मिला था मैं उनके हम पल्ला ना था। मैंने जो सीखा था उनसे सीखा था। यूसुफ़ी साहब, अहमद नदीम कासमी, मुख्तार मसूद, अशफाक अहमद, मोहम्मद खालिद अख्तर और पिछले बरस
شوکت صدیقی کے بعد مجھ ایسے نابالغ ادیب کو کیوں عنایت کیا گیا تھا؟ اس کی صرف ایک ہی توجہ تھی، اس کے سوا اور کوئی جواز نہ تھا۔ یہ ایوارڈ محض ایک بہانہ تھا مجھے پھر سے مدینے بلانے کا۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا تھا، ورنہ ادب کے بابا لوگ کے بعد مجھ ایسے بچہ لوگ کو تو اتنا بڑا ایوارڈ دینے کا اور کوئی جواز نہ تھا۔ نہ جیوری کو کچھ خبر ہوئی، نہ ایوارڈ دینے والوں کو کہ اس بندے کی تو سفارش آ گئی ہے۔ قطر سے جدہ کچھ دور نہ تھا اور جدہ سے مدینہ تو بالکل دور نہ تھا۔ میں نے ایک سفارشی کے طور پر دوحہ کی شاندار ادبی محفل میں یہ ایوارڈ وصول کیا اور ملک مصیب الرحمن نے میرے لیے قطر اور جدہ کے درمیان فاصلے طے کرنے کا بندوبست کر دیا تو میں پھر مدینے میں تھا۔ سلجوق ابھی تک جدہ میں تعینات تھا، ہمارا منتظر تھا، بلکہ اپنی امی کا منتظر تھا۔ جدہ ایئرپورٹ پر سلجوق کے ہمراہ رنگین آنکھوں والی اپنی بہو رابعہ کو دیکھ کر ہم دونوں کھل اٹھے۔ وہ ہمیں گھر لے گئے، شتابی سے ایک عمرہ کروایا، پھر ہم مدینے کے مسافر ہو گئے۔ جس نے سفارش کی تھی اس کے شہر کے مسافر ہو گئے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقفل ہو جانے کا لمحہ 11 بجے رات کے لگ بھگ ہوتا ہے اور 10 بج رہے تھے، اور مسافر میں تھا، میمونہ تھی، اور جو شخص ہم مسافروں کو غریب الوطن نہیں ہونے دیتا تھا اور ہمارا ساربان تھا، سلجوق تھا۔ وہ ساربان اپنی سواری کو حسب معمول بھگاتا چلا جاتا تھا۔ ابو جو ہی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بند ہونے کا وقت قریب آتا ہے، لوگ اٹھتے جاتے ہیں، اسے خالی کرتے جاتے ہیں، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہر مقام ویران ہو رہا ہوتا ہے، ریاض الجنہ کا سفید قالین خالی نظر آتا ہے، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کم لوگ ہوتے ہیں، اور ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے بھی۔ کیا ہم اس وقت تک مدینہ پہنچ جائیں گے؟ انشاءاللہ۔ دائیں ہاتھ پر تاریکی میں کھجوروں کا وہ باغ گزرتا جاتا تھا جس کے درمیان میں کوئی قدیم رہائش گاہ تھی اور اس کی کھلی کھڑکی میں روشنی تھی۔ اس کے مکینوں میں سے کوئی جاگ رہا تھا۔ میں نے پچھلی بار دن کی تیز دھوپ میں اس باغ کو دیکھا تھا جو مدینے کی قربت کی نشاندہی کرتا تھا۔ ہم پہنچنے والے تھے اور پھر سامنے روشنیاں جلملانے لگیں۔ ایک شہر کی، ایک منور شہر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ رات سے مکہ کی پہاڑیوں پر دمکتے چراغ نشیب میں اترتے ہیں، جبکہ مدینے کی روشنیاں ایک آہستہ رو دریا کی مانند ہموار سطح پر بہتی چلی جاتی ہیں۔ مدینے میں جو بھی چراغ جلتا ہے ایک مدھم بہاؤ پر تیرتا چلا جاتا ہے۔ شہر میں چہل پہل کم تھی کہ یہ حج کے موسم نہ تھے اور یوں بھی رات ہو چکی تھی۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی ہماری نظریں جس عمارت کی تلاش میں بھٹکتی تھیں اس نے ایک فلائی اوور کے اوپر کے پار کھجوروں کے ایک گھنے جھنڈ سے پرے اپنی روشنی میں نہائے مینار صرف ہماری سہولت کی خاطر دھیرے دھیرے بلند کیے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل روشن تصویریں پکچر پوسٹ کارڈ کی طرح مدینے کے در و دیوار کے ماتھے پر آویزاں تھیں، اور صرف ایک پل کے لیے مسجد کی چکا چوہند میں گوشہ نشین سبز پوش گنبد نمائش اور عمارات سے الگ تھلگ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیوں سے تعلق ایک خرقہ پوش بزرگ کی مانند اپنے ہی دھیان میں گم اور اپنے رتبہ بلند پر کانے کہ اس کے تلے کل کائناتوں کا محبوب خوابیدہ ہے صرف ایک پل کے لیے نظر آیا۔ گوشہ نشین سبز پوش گنبد اور پھر پوشیدہ ہو گیا، ہوٹلوں، مہمان خانوں اور سپر سٹوروں کے انبار کے پیچھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحن اتنا وسیع ہے کہ بس چلتے چلتے دن سے رات ہو جاتی ہے، پر ابھی اتنی رات نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سب دروازے بند ہو جائیں۔ ہم تینوں اس صحن میں ہانپتے ہوئے بھاگتے چلے جاتے تھے، باب الاسلام کی جانب تیز تیز قدم اٹھاتے تھے۔ سلجوق بہت آگے تھا، پھر میں تھا، بار بار پیچھے دیکھتا۔ اس دیکھتے پیچھے آنے والی میمونہ سے التجا تھی کہ ذرا ہمت کرو، تم تھکی ہوئی ہو تو میں بھی تھک چکا ہوں، کہیں کاروان سرائے کا رکھوالا بڑا پھاٹک بند نہ کر دے اور ہم بے آسرا نہ ہو جائیں۔ ہمارا بیٹا ہم سے پہلے پہنچ کر رکھوالے کی منت تو کرے گا کہ دور کے شہروں سے آنے والے میرے عمر رسیدہ ماں باپ، وہ دیکھو مسجد کے صحن میں پاؤں گھسیٹتے جو سائے نظر آتے ہیں وہ چلے آتے ہیں، ابھی پھاٹک بند نہ کرنا۔ باب الاسلام نظر آیا تو کچھ ڈھارس بندھی۔ اس کی بلند و بالا چوکھٹ پر ترک کاریگروں کی پیچیدہ صنائی، ایک گھنے جنگل ایسی آرائش کی صورت نمایاں ہو رہی تھی، اور عین اوپر ایک فانوس ترک ذوق جمال کی نفاست سے مزین جگمگا رہا تھا۔ پہرے دار ایک اسٹول پر بیٹھا جمائیاں لے رہا تھا اور مسجد کے اندرون سے باہر آنے والوں کو دیکھتا تھا کہ کب آخری زائر باہر آئے اور باب الاسلام مقفل کر کے اپنے گھر جائے۔ مجھے تنہا ہی اندر جانا تھا۔ میمونہ پچھلے برس حج سے لوٹی تو اس کی ایک شکایت میں کڑواہٹ بہت تھی، وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک بھی دیکھ نہ پائی تھی۔ باب جبرائیل کے گرد ہجوم کرتی خواتین جو سب کی سب اندر جھانکنے کی کوشش کرتی تھی، شرطوں سے ڈرتی پیچھے پیچھے بھی ہوتی تھیں،
اور ان کی تمنائی آنکھیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کا بس ایک ذرہ دیکھنے کی تمنائی بھی تھی، لیکن سوائے ایک مردانہ ہجوم کے انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ میمونہ بھی ان میں سے ایک تھی اور اسے یہ مذہبی منطق سمجھ میں نہ آتی تھی کہ عورتوں کو یہاں شودھر کیوں بنا دیا گیا تھا، جبکہ اس کی بڑی بہن طاہرہ کا کہنا تھا کہ 15-20 برس پیشتر ایسی کوئی پابندی نہ تھی، خواتین بھی حاضر ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ سلجوق اور اسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی دیوار کے سائے باب جبرائیل کی جانب لے کر جا رہا تھا کہ شاید ادھر سے ماں کو ایک جھلک دکھائی دی جائے، باہر کھڑے ہو کر جالی کا کوئی حصہ نظر آ جائے، اس لیے مجھے تنہا ہی اندر جانا تھا۔ باب الاسلام میں اس کے برابر میں باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکا دکا لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے، لیکن کوئی ایک فرد بھی اندر نہیں جا رہا تھا۔ میں تنہا تمنائی تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے اسٹول پر بیٹھے جمائیاں لیتے پہردار کو تکتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے روک لے گا، اندر نہیں جانے دے گا۔ باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مسجد کا جو وسیع اور روشن پھیلاوا نظر آ رہا تھا وہ سارے کا سارا خالی ہو چکا تھا۔ میں کیسے چلوں؟ یوں ہی مجذوبیت کا لبادہ اوڑھ کر نظریں جھکائے پہرے دار سے آنکھیں ملائے بغیر اندر داخل ہو جاؤں، مسکراتا ہوا سر ہلاتا کہ بھائی جان آپ کی مہربانی، میں تو ابھی گیا اور ابھی آیا، یا پھر بگٹوٹ بھاگتا ہوا اندر چلا جاؤں کہ یہ سست جمائیاں لیتا ہوا پہرے دار میرے پیچھے بھاگنے سے تو رہا۔ اتنی دیر میں نے اسے دیکھ لیا، اتنی دیر میں اس نے مجھے دیکھ لیا کہ میں صحن کی وسعت میں باب الاسلام کے باہر تکڑا تنہا شخص تھا۔ اب تو بالکل نہیں جانے دے گا، لیکن یہاں کھڑے رہنے میں بھی کچھ بھلائی نہ تھی۔ اگر میں تادیر یوں ہی بت بنا کھڑا رہتا ہوں تو پہرے دار کے ذہن میں شکوک ابھریں گے، اس لیے میں نے ہمت کی، اس کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ اس بھلے مانس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کچھ نہ کہا۔ یقین مانیے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اسے اجازت لینے سے روکا۔ شاید مجھے اگر میں کر سکا تو پل صراط عبور کرنے میں بھی اتنی خوشی نہ ہوگی جتنی مجھے اس لمحے ہوئی جب میں باب الاسلام میں سے گزر کر مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ اور اسی لمحے مسجد جو پرانے زمانوں کے کل مدینے پر محیط ہو چکی ہے، اس کے در و بام میں، اس کی تقریباً خالی ہو چکی وسعت میں اور محرابوں و فانوسوں میں ایک درخواست گونجنے لگی کہ مسجد بند ہونے کو ہے، براہ کرم باہر چلے جائیں۔ لوگ باہر جانے لگے اور میں اندر جانے لگا۔ پوری مسجد خالی پڑی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی محرابوں کا لونوں اور فانوسوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اگر کچھ لوگ تھے تو ریاض الجنہ کے آس پاس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں بمشکل 30-40 عبادت میں مگن۔ مسجد کو خالی کرا دینے کا اعلان دہرایا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی نظروں پہ یقین نہ آیا۔ ریاض الجنہ کا وہ سفید قالین جو ہزاروں لوگوں سے یوں ڈھکا ہوتا تھا کہ اس پر ایک جبین رکھنے کی بھی گنجائش نہ ہوتی تھی، خالی پڑا تھا، جیسے ابھی ابھی میرے لیے ہی بچھایا گیا ہو۔ چند لوگوں کے سوا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس بھی کوئی نہ تھا۔ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا سناٹے میں آئی ہوئی ایک تنہا تصویر تھی۔ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار اور میرے درمیان کوئی ایک فرد نہ تھا۔ جتنے بھی بلند مرتبت ستون تھے سب کے سب تھکے ہوئے آرام کرتے تھے کہ آج اتنے ہزاروں لوگوں نے ان کی قربت میں نفل ادا کیے تھے، ان سے لپٹ کر روئے تھے۔ اصحاب صفا کا تھڑا بھائیں بھائیں کر رہا تھا اور باب اسلام سے شروع ہونے والی وہ راہداری جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی تھی وہ بھی ویران پڑی تھی، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے آخر میں سبز گنبد تلے جو سنہری جالیاں ہیں ان کی قربت میں بھی گنے چنے لوگ ہیں۔ پہلے تو یہی خیال آیا کہ گدھا اگر اندھا ہے تو بھی سب سے پہلے ان جالیوں کو چھو کر، انہیں بریل کی عبارت کی مانند چھو کر ٹٹول کر کچھ پڑھ لے، امی نہ رہے۔ پھر لالچ غالب آ گیا۔ میں ایک ایسا بچہ تھا جو من پسند کھلونوں کی دکان میں تنہا کھڑا تھا، جن کھلونوں کو وہ زندگی بھر ترسا تھا، جو وہ نہ خرید سکتا تھا، انہیں حاصل کرنے کے خواب دیکھتا تھا، وہ سب کے سب اس کے آس پاس تھے، کوئی روکنے والا نہ تھا، جو چیز چاہے اٹھا لو، اگرچہ جھولی مختصر ہے اور کھلونے بہت۔ مسجد خالی کرنے کے اعلان درستگی سے نہیں، نرماہٹ کے لہجے میں مسلسل ہو رہا تھا۔ مہربان نگہبان بھی عبادت گزاروں کو مسکراتے ہوئے تکتے تھے، باہر جانے کے اشارے کرتے تھے۔ چنانچہ میں تنہا ہوا ریاض الجنہ کے جنت کے ٹکڑے میں کہ صرف یہ حصہ ہوگا کائناتوں کا جو روز حشر تباہ نہیں ہوگا، جو کا تو جنت کو اٹھایا جائے گا۔ میں نے ہر ستون سے تنہائی میں مخاطب ہو کر نفل ادا کیے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو بابا کو بھی حیرت ہوئی کہ آج بس یہی ہے نمی سے بھری سرخ آنکھوں والا، میری باتیں سننے والا، یہ تو وہی ہے جو صفا کے تھڑے پر بھوکا پیاسا بیٹھا تھا اور میں اسے اپنے حجرے میں لے گیا تھا دودھ کا ایک پیالہ پلانے کے لیے، چند کھجوریں کھلانے کے لیے۔ محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ان کو خبر ہو گئی ہوگی کہ میرے قدموں میں سجدے کرنے والا بھی وہی تنہا شخص ہے۔ البتہ میں اصحاب صفا کے تھڑے تک نہ گیا، میں وہاں تو بیٹھتا ہی رہتا تھا، اس زندگی میں اور اس زندگی میں بھی۔ نگہبانوں کی مہربانی میں کمی آنے لگی۔
میرے علاوہ چند ایک اور ڈھیٹ بھی تھے جو اٹھائے نہ اٹھتے تھے، اور تب مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں باب جبرائیل بند نہ ہو جائے اور مجھے بابا کو سلام کیے بغیر باب اسلام سے باہر نہ جانا پڑ جائے، اور یہ امکان موجود تھا کیونکہ بیشتر لوگ اسی پھاٹک سے نکل رہے تھے۔ تب میں ایک ہی جیسے ہو گئے، ایک دوسرے کے ہم شکل ہو گئے لوگوں کے ہجوم میں ہولے ہولے سے رکھتا تھا، اور اب میں رات کو اس سمے خالی راہداری میں ذرا تیز چلتا جا رہا تھا۔ روشنے جمال یار سے ہے انجمن میں تمام۔ میں آج تنہا انجمن تھا، اس لیے جمال یار کی جتنی روشنی تھی اس میں کوئی اور میرا حصہ دار نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ باب جبریل کا ایک پٹ بند ہو چکا ہے اور دوسرے کواڑ کو ایک مضطرب پہرےدار تھامے ہوئے تھے۔ 2-4 لوگ تھے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، لرزش میں آئے ہوئے چند ہونٹ تھے، نام آلودہ کچھ آنکھیں تھیں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ پہرےدار ان چند لوگوں میں سے باری باری اب ذرا سختی سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ میں اس سنہری بوند کے اندر کبھی چھپ دکھلاتے کبھی اوجل ہوتے اس پیراہن کو تکتے جا رہا تھا جو جس میں یار کی خوبی سے رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی ڈانچی چھن چھن کرتی میرے بدن کی گلیوں میں سے گزرتی جاتی تھی۔ میں اس لمحے سنہری جالی کو ذرا نظر بچا کر چھو بھی سکتا تھا، لیکن مجھ میں سکت نہ تھی۔ پہرےدار اب سرزنش کر رہے تھے، وہ مزید مہربان نہ ہو سکتے تھے۔ جو گنے چنے لوگ ابھی تک جھجک رہے تھے وہ مجبور ہو کر باب جبریل سے نکلنے لگے، اور تب ایک لمحہ ایک نہایت شاید پلک جھپکنے جتنی ساتھ ایسی آئی کہ میں بابا کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ آس پاس کوئی ایک بشر نہ تھا سوائے پہرےداروں کے۔ ان میں سے ایک نے مجھے سرزنش کی نگاہ سے دیکھا۔ میں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ایک لمحے کی اجازت چاہی، اور جب میں بابا کے درمیان کے سامنے تنہا کھڑا تھا، روبرو تھا، چہرہ بے چہرہ تھا، تو میں نے کیا کیا؟ نہ کچھ طلب کیا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ کسی تمنا کا اظہار کیا، نہ ہی آنکھوں سے کوئی آنسو بہا۔ میں اس مختصر ساعت میں اس ایک لمحے میں بس مسکراتا رہا، جمال یار کی روشنی میں یار کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ جیسے ایک اندھے اداگر کے کشکول میں ایک غیر متوقع سنہری سکہ گرے تو اپنی نابینائی میں بھی مسکراتا جاتا ہے۔ اماں ماریا کپتیا کے گھر، جہاں وہ بال سنوارتی تھی، بابا کے ہم شکل حضرت ابراہیم کو کھلاتی تھی۔ میں پھر مدینے میں تھا اور پھر پاکستان ہاؤس میں ہی قیام کرتا تھا، لیکن ہمارے کمرے کی بالکنی سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مینار طلوع ہوتا دکھائی نہ دیتا تھا کہ ہم پاکستان ہاؤس نمبر 2 میں مقیم تھے۔ میں جب بھی اس ایک لمحے کا خیال کرتا جب میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تنہا کھڑا تھا، تو میں اسی طور مسکرانے لگتا جیسے پچھلی شب بابا کے سامنے اکیلا کھڑا مسکراتا تھا۔ تھکن تو بہت تھی، لیکن اتنی بھی نہ تھی کہ ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر ادا کرنے سے غفلت برت جاتے، مدینے کی سویر کی ٹھنڈک اپنے بدنوں میں نہ اتارتے۔ واپس آئے تو پھر بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ میں سو تو نہ سکا، بس گھومتا رہا۔ کھڑکیوں میں سے دھوپ آنے لگی۔ میں نے ایک کھڑکی میں سے نیچے جھانکا تو گلی میں متعدد لوگوں کو منتظر حالت میں پایا۔ اپنے پاسپورٹ، فائلیں، کاغذات سینے سے لگائے منتظر دیکھا۔ کچھ پاکستان ہاؤس کی سیڑھیوں پر براجمان تھے، بیشتر گلی میں ٹہل رہے تھے۔ وہ اپنے نائب کونسل کے منتظر تھے جس نے ان کی شکایات کا مداوع کرنا تھا۔ ان کے پاسپورٹ، اقامے یعنی رہائش کے قانونی کاغذ اور دیگر سرٹیفکیٹ چیک کر کے منظوری یا نامنظوری کی سرکاری مہر لگانی تھی۔ ان سے کچھ ایسے تھے جن کے عزیز جیلوں میں تھے، ان کی رہائی کے لیے نائب کونسل کی مدد چاہتے تھے، اور نائب کونسل صاحب ابھی تک نیند میں بے سدھ پڑے تھے۔ یہ خوشگوار اتفاق تھا کہ جن دنوں ہم نے مدینے آنا تھا، انہی دنوں سلجوق کا کوئی سرکاری دورہ بھی تھا۔ سلجوق، میں اسے جگانے کی کوشش کی۔ بیٹے اٹھو، نیچے لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ وہ نیند میں بڑبڑایا، ابو میں نے ابھی نہیں جانا۔ یہ بچہ تو فورن سروس میں جا کر بھی نہیں بدلا تھا، وہی تھا جسے ہر صبح جگانے کی کوشش کرتا کہ بیٹا اٹھو، اسکول کا وقت ہو گیا، اور وہ کروٹ بدل کا منہ بسوتے ہوئے کہتا تھا ابو میں نے اسکول نہیں جانا۔ جانے کیوں میں خاص عمر تک اسکول جانے سے بے حد خوف زدہ رہا۔ جب وہ نرسری میں تھا تو پورے لکشمی مینشن میں اس کے ابو میں نے ٹول نہیں جانا کہ ہزاری مکینوں کو آبدیدہ کر دیا کرتی تھی۔ نرسری کلاس کی استانیہ شاید سخت گیر تھی کہ ہر صبح جب بابا نذیر گلی میں اس کا بستہ اپنے گلے میں ڈالتا اور سائیکل پر اپنے آگے بٹھاتا تو اوپر 3 منزل اوپر دیکھ رہا ہوتا، اور میں وہاں سے نیچے دیکھ رہا ہوتا۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑتی ایسے دلدوز آواز میں ابو میں نے اسکول نہیں جانا اس کا اشک آوار الاپ شروع کر دیتا۔ اکثر میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر پیچھے ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور کبھی کبھار بھیگتی آنکھوں سے بابا نذیر کو کہتا بابا اسے اسکول نہ لے جاؤ، بلکہ لکشمی مینشن کے ہمسائے بھی سفارش کرتے کہ بچہ رو رو کر ہچکیاں بھرتے ہلکان ہو رہا ہے، میں نے اسکول نہیں جانا تو آج نہ بھیجے اسکول۔ اور وہی بچہ اگرچہ ڈپلومیٹ ہو چکا تھا لیکن اب بھی وہی تھا کہ ابو میں نے ابھی نہیں جانا۔ پھر پہلی منظر پر لگائے ہوئے اس کے کیمپ آفس میں
سے اس کے ماتحت افسر فائلوں کے انبار لے کر آنے لگے تو مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھتے ہی خرگوش کی طرح چوکنا ہوشیار ہوا، لمحوں میں تیار ہو کر نیچے اپنے آفس میں جا براجمان ہوا۔ چونکہ اس نے پورا دن وہاں براجمانی کرنی تھی، اس لیے مدینے کی سیر میں وہ ہمارے ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ ہم تیار ہو کر نیچے گئے تو نیچے گڈ اولڈ مولا بخش ہمارا منتظر تھا، اپنی گھنی مولا بخشی مونچھوں کے ساتھ مسکراتا سائیں سائیں کرتا۔ آؤ سائیں مدینے چلیں۔ شاید اس کے ہاں ایک اور بچہ دولت ہوا تھا، وہ اتنا ہی خوش نظر آتا تھا جتنا حج کے زمانوں میں تھا۔ سلجوق صاحب نے کہا ہے کہ مولا بخش میرے ابا جی مدینے میں ثواب کمانے نہیں آئے، ان جگہوں کی تلاش میں آئے ہیں، ان جگہوں کی تلاش میں آئے ہیں جہاں ہمارے تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم ہیں۔ تو سائیں آج اپنے ساتھ ایک فقیر کو لیتے ہیں۔ کون سا فقیر؟ ہے ایک محمد فقیر، کونسلیٹ کی جانب سے اسے 1000-2000 ریال ماہانہ صرف اسی لیے ملتے ہیں کہ وہ یہاں آنے والے صاحب لوگوں کو مدینے کی زیارت کا چکر لگوائے۔ اتنا فقیر نہیں ہے۔ مولا بخش کے لہجے سے عیاں تھا کہ وہ اس فقیر کے لیے دل میں اگر کوئی گوشہ رکھتا ہے تو وہ اتنا نرم نہیں ہے۔ میں نے اسے فون پر بتا دیا تھا کہ نائب کونسل صاحب کے اماں اور ابا آئے ہیں، تو اس نے بولا کہ میں آدھے گھنٹے بعد آنا میں تیار ہو جاؤں۔ چنانچہ اس فقیر کی تیاری کی مہلت دینے کے لیے ہم ادھر ادھر بے مقصد گھومتے رہے اور پھر ایک شاہراہ پر گامزن ہوئے۔ اس شاہراہ کو چھوڑا تو ایک بستی میں آ گئے اور پھر اس غریبانہ سی بستی کے فقیر ایسی ہی بستیوں میں بھلے لگتے ہیں۔ ہم ایک گلی سے باہر جا رکے۔ مکان اندرون لاہور کی مانند قدیم تو نہیں لیکن آپس میں جڑے ہوئے بدتمیز سے مدنی بچے ہماری کار کے گرد منڈلانے لگے اور چند مرغیاں جو بے دہانی میں گٹ گٹ کرتی پھرتی تھیں ہماری طرف متوجہ ہو گئیں۔ کچھ دیر انتظار کیا، بہت سا صبر کیا کہ مدینے میں صرف ایک دن ہوا اور بابا کے رستوں کی دھول سانسوں میں اتارنے کی چاہت ہو تو صبر ہوتا نہیں۔ بالآخر بابا فقیر محمد گلی میں سے برآمد ہوئے اور نہایت پاکیزہ اگرچہ روب والے گیٹ اپ میں برآمد ہوئے۔ خاصی عمر رسیدہ فقیر تھے، سر پر ایک سفید براق پگڑی نہایت پیچیدگی سے بندھی ہوئی، کرتا اور سفید کھڑکھڑاتا تہبند، پاؤں میں ملتانی خصہ اور ہاتھ میں ایک عصا ٹیکتے ہوئے آئے۔ میں نے نہایت احترام سے انہیں اگلی نشست پر بٹھایا اور بصد ادب کار کا دروازہ بند کیا۔ پہلی بار بند کیا تو ان کے لہراتے تہبند کا ایک پلو باہر رہ گیا۔ ان کے سمیٹنے پر دوبارہ بند کیا اور پچھلی نشست پر میمونہ کے پہلو میں آ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ مولا بخش نے میرے اس احترام اور ادب کو تحسین سے نہ دیکھا۔ ہم اس غریبانہ بستی سے باہر آ گئے۔ فقیر بابا کے دان نہیں تھے، اگر تھے تو دکھائی نہ دیتے تھے، نہ سنائی دیتے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر ایک تعارفی لیکچر کا آغاز کر دیا کہ وہ کیسے پچھلے 40 برسوں سے کن VIPs کی کیسے کسرے وزرائے اعظم اور صدور کی میزبانی کر چکے تھے اور انہیں کیسے کیسے تحائف سے نوازا گیا تھا، اور اب اگر ان پر یہ برا دن آ گیا ہے کہ ایک نہایت جونیئر ڈپلومیٹ کے والدین کو انہیں مدینہ دکھانا پڑ گیا تھا تو یہ ان کے لیے کچھ ذریعہ عزت نہیں تھا۔ ان کی مسلسل باتیں مکمل طور پر ہمارے پلے نہیں پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک پوپلے انداز ملتانی لہجے میں کہ وہ ملتان کے باسی تھے بولتے چلے جاتے تھے اور تاریخ اسلام کے عمومی واقعات نہایت رکت سے بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ بالآخر میں ان کے احترام کی مناسب حدوں کو پار کر گیا اور پار جا کر میں نے گزارش کی، بابا فقیر، میں یہ سب جانتا ہوں، کچھ شد بدھ رکھتا ہوں، آپ براہ کرم ہمیں ان مقامات تک لے جائیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے روشن ہیں۔ اس پر بابا فقیر نے بے حد برا مانا۔ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، صبر کیوں نہیں کرتے؟ ست شکر کہ انہوں نے میمونہ کو نہیں پہچانا تھا۔ حج کے بعد جب سلجوق مجھے مدینے لے کر آیا تھا تو یہی بابا فقیر تھے۔ میمونہ نے نہایت دھیمی آواز میں مجھے مطلع کیا، اگرچہ اسے اس احتیاط کی چندہ حاجت نہ تھی کہ فقیر بابا سننے والے تو تھے نہیں، بولنے والے تھے، لیکن تب ان کے 2-4 دانت سلامت تھے اور جو کچھ کہتے تھے کچھ نہ کچھ پلے پڑ جاتا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کہے چلے جا رہے تھے۔ ویسے فقیر بابا تاریخ جانتے تھے، جہاں کہیں کوئی فقرہ پلے پڑ جاتا تھا اس میں مدینے کی تاریخ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے شب و روز سے شناسائی جھلک جاتی تھی۔ ان دنوں جب میں سمیر کے ہمراہ ادھر آیا تو فروری کے موسم تھے اور مدینے کے موسم بھی کیا موسم تھے، لیکن اب اکتوبر کے اوائل میں بھی دھوپ کی تیزی گھائل کر دینے والی تھی۔ ایک جدہ اسٹائل فیشن گھروں، شاپنگ مالز اور غیر ملکی ریستورانوں سے بھری بھری سڑک پر سے گزرے تو مولا بخش نے فقیر بابا کے مسلسل لیکچر میں دخل انداز ہو کر کہا، صاحب یہ ادھر مدینے کی انار گلی ہے، مدینے کے لوگ ادھر سیر کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ان کی خواتین یورپ کے لباس خریدتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور بہت موج کرتے ہیں۔ ہمارے نادان عقیدت سے اندھے ذہنوں میں تو یہی تصور بھرتی تھی کہ اہل مدینہ ہمہ وقت تسبیح و تلاوت میں مگن، درود پڑھتے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیرے لگاتے، مقامات مقدسہ کے طواف کرتے زندگی کرتے ہوں گے۔ تو یہ سن کر قدرے حیرت ہوئی کہ مدنی بھی شاپنگ مالز میں گھومتے ہیں، ریستورانوں میں ڈائن آؤٹ کرتے ہیں، ان کی خواتین بھی فرانسیسی سے جامع شوق سے خریدتی اور پہنتی ہیں۔ حیرت بھی ہوئی اور ایک دھچکا بھی لگا۔ مولا بخش ایک زیرک شخص تھا۔ بابا فقیر کو
کرنے سے پیشتر جب ہم بے مقصد گھومتے تھے اور میں نے سرسری طور پر شکایت کی تھی یہاں ان تمام آثار کو مٹایا جا رہا ہے جو ہماری تاریخ کی گواہی دیتے ہیں اور کسی کو کچھ پرواہ نہیں، تو اس نے ایک نہایت پتے کی بات کی۔ کہنے لگا، صاحب ان لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بھوکے تو ہم ہیں، ہم پیاسے ہیں نا، اس لیے ان مقامات کے مٹنے کا ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ مولا بخش کی بات میں وزن تھا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ اگر میں مدینے کا باسی ہوتا، سعودی سلطنت کا شہری ہوتا، کیا میرا پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا؟ مجھے کچھ پرواہ نہ ہوتی؟ قدیم نشانیاں مٹائی جا رہی ہیں، حوالے نابود ہو رہے ہیں، میں بے اثر رہتا؟ اس کا جواب شاید شدید نفی میں تھا۔ نسبت روڈ کے چوک میں ایک بہت قدیم اور گھنا برگد تھا جس کے تلے گھوڑوں کے پانی پینے کے لیے پتھریلی ناندن تھی۔ مسافر شدید گرمیوں میں اس برگد کے سائے میں آرام کرتے، پھر وہ برگد ترقی اور وسعت کی راہ میں رکاوٹ ہوا تو اسے کاٹ دیا گیا۔ بہت برس ہو گئے ہیں اسے معدوم ہوئے، لیکن مجھے آج بھی اس کا خیال آتا ہے تو میں مغموم ہو جاتا ہوں۔ اس چوک سے گزرتا ہوں تو ہر بار رنج سے دوچار ہوتا ہوں۔ اگرچہ میں لاہور کا باسی تھا، میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، وہ تو ایک معمولی سا برگد تھا، تو اس کی نشانیاں جس کی گھنی چھاؤں عمر بھر سایہ کرتی ہے، تو اس برگد کے حوالے معدوم ہوتے جاتے تو میرا دل ضرور کٹتا، چاہے میں مدینہ کا رہنے والا ہوتا۔ بابا فقیر کی مجھے صبر کی تلقین کی تھی، چنانچہ میں جب بہت صبر ہو چکا تو میں پھر بے صبرا ہوا اور ان سے گزارش کی کہ بابا کچھ تو بتاؤ، ہم جا کہاں رہے ہیں، کون سے مقام کی زیارت پہلے کریں گے؟ تو بابا نے اپنے لیکچر میں وقفہ ڈال قدر ناراضگی سے کہا، بابا ہم پہلے امت المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے گھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، میں نے بے اختیار کہا، یہ ماں میری بہت ہی پسندیدہ تھی۔ امہات المومنین میں سے صرف حضرت ماریہ قبطیہ تھی جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملحقہ حجروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ہمراہ نہ رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ میں ایک الگ مکان کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ ایک کنیز تھیں، سیاہ فام تھیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں کہ وہ تو رنگ و نسل کے امتیاز کو مٹانے والے تھے، شاید گھریلو رکاوٹیں تھیں، لیکن انہی ماریہ قبطیہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہے کہ سب میں ممتاز ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد صرف انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود ایک بیٹے حضرت ابراہیم سے بھری۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ سے کہا، چل مجھے وہ عورت تو دکھا جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ کہتے ہیں اسی لمحے حضرت ماریہ قبطیہ اپنے گھنے سیاہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور کہا، ہاں یہ ایسی ہی ہے کہ اسے پسند کیا جا سکے۔ ہم شاہراہ سے ہٹ کر ایک ویران سے علاقے میں گئے۔ ایک چوڑی اور دھول آلود گلی تھی۔ مولا بخش نے فقیر بابا کا اشارہ پا کر کار روک دی۔ یہاں تو کوئی مکان نہ تھا، کوئی کھنڈر، کوئی نشان نہ تھا۔ ہم ایک دیوار کے سائے میں کھڑے تھے جو ایک چار دیواری کا حصہ معلوم پڑتی تھی۔ یہی وہ مقام ہے، فقیر بابا نے پھوپلاہٹ میں لفظ کھولتے ہوئے بتایا۔ یہاں تو بس یہ دیوار ہے، دھوپ تیز تھی تو وہ مقام اس دیوار کے اندر ہے نا؟ بابا فقیر جھنجھلا گئے۔ اب یہاں ایک قبرستان ہے، چار دیواری کے اندر مکان تو نہیں ہے لیکن مقام یہی ہے۔ ہم قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں؟ اجازت نہیں۔ کہیں سے اندر جھانک بھی نہیں سکتے؟ نہیں۔ میں بھی جھنجھلا گیا، عجیب فقیر ہے، نہ اندر جا سکتے نہ جھانک سکتے، یہاں آنے سے فائدہ؟ پھر جند البقیع کے بارے میں جو قیاس میں نے کیا تھا اسی نے ہاتھ تھاما کہ بے شک نشاندہی نہیں ہو سکتی، تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا یہ احساس کافی نہیں کہ وہ مکان یہی کہیں ہوا تو کرتا تھا؟ دیکھ تو نہیں سکتے تھے اس مقام کو، لیکن اس کی قربت میں چشم تصور کو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ذرا اس منظر کو تخلیق کر دے جب یہاں کوئی حجرہ ہوا کرتا تھا، شاید کچی اینٹوں کا ہو سکتا ہے مدینے کے آتش فشانی پتھروں کا ہو جس پر کھجور کے تنوں کی چھت تھی، اور صحن میں حضرت ماریہ قبطیہ اپنے سیاہ بال سنوارتی تھیں، اور یہیں کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رشک سے دیکھتی تھیں، اور یہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے۔ اس نظر نہ آنے والے قبرستان کے اندر اس کے کسی حصے میں جو اب قبروں سے ڈھکا ہوا تھا وہ دیار تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت پر انہیں گود میں لے کر چوما ہوگا کہ وہ آخری عمر کی اولاد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد نرینہ کی بہت چاہت تھی۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کی شکل کے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی ہو جاتے، ایسے کہ جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے طویل عمریں پائیں وہ انہیں دیکھتے تو دھوکہ کھا جاتے، ان کی شکل اتنی مشابہ تھی۔ میں پہلے بھی ابن ہشام کا حوالہ دے چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدرا کے کالے کلوٹے گھنگریالے بال والے ذمیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ان سے میرا نسب کا رشتہ ہے، اور سمجھانا بھی، یعنی نسب اس طرح کہ حضرت حاجرہ انہی حبشیوں کے خاندان میں سے تھی، اور بقول ہشام ابراہیم کی والدہ ماریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی، جنہیں مقوقس نے آپ کے لیے ضلع انصبہ کے مقام خفن سے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔
اسی طور ابن اسحاق نے محمد بن مسلم کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مصر فتح کرو تو اس کے رہنے والوں سے نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت یاد رکھنا، کیونکہ ان کے متعلق ایک قسم کی ذمہ داری ہے اور ان سے قرابت ہے۔ کون سی قرابت؟ اماں ہاجرہ کی اور حضرت ماریہ قبطیہ کی بھی۔ ایک پورے ملک سے نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی والدہ کے ناطے سے تو کیا وہ سب سے ممتاز نہ ہو گئی؟ ہم یوں ہی بے مقصد میں اور میمونہ قبرستان کی دیوار کو تکتے تھے۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، نہ ہی کسی نفس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اگر کچھ دکھائی دے جائے، کوئی نشانی نظر آ جائے تو انسان وہاں کھڑا کچھ دیر اسے نظر میں اتارتا رہے اور چلا جاتا ہے۔ اور جہاں کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک دیوار ہو، دھوپ ہو، وہاں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ابھی ٹھہریں یا چلے جائیں۔ جہاں ہماری کار ساکت تھی، مولا بخش دھوپ میں جلتا تھا، اس کے برابر میں ایک ٹیلا تھا۔ قدرتی نہ تھا، کسی عمارت کے ملبے سے وجود میں آیا۔ اس کے اوپر میں نے چند ایرانی زائرین کو دھوپ میں نمایاں ہوتے دیکھا۔ سیاہ پوش عورتیں، بڑی ہوئی داڑھیوں والے درمیانی قامتوں کے ذرا فربا کچھ مرد، جنہیں اس بلند سطح سے چار دیواری کے اندر جو گورستان تھا وہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ اس کی جانب ہاتھ بلند کرتے کچھ پڑھتے تھے اور آوازاری کرتے تھے۔ حج کے تجربے نے مجھے سجھایا تھا کہ اگر کہیں کسی مقام پر کسی غیر معروف جگہ پر ایرانی زائرین جمع ہے تو وہاں بے وجہ نہیں ہے، وہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کبھی تاریخ ہوتی ہے تو کبھی صرف عقیدت۔ میں اور میمونہ ذرا احتیاط کرتے سنبھلتے اس ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ایک ایرانی ٹیلے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، وہ نہ اسے دھوپ کی شدت ستاتی تھی اور نہ تن بدن سے نچڑتا پسینہ، اور وہ قبرستان کی جانب ہاتھ اٹھا کر کبھی کچھ پڑھتا، کبھی تقریر سی کرنے لگتا۔ یہاں سے ہم چار دیواری سے بلند ہو قبرستان کو اپنی نظروں کے سامنے پاتے تھے، وہی ادھر ادھر بکھرے چند پتھر، کچھ مسمار شدہ قبروں کے آثار اور دھوپ، جیسے کبھی شمال میں کسی کوہ نوردی کے دوران کوئی ہموار علاقہ سامنے آ جاتا ہے کہ کہیں جھاڑیاں خودرو اور کہیں کہیں پتھر ابھرے ہوئے۔ مرد آنسو پوچھتے تھے، خواتین روئے چلی جا رہی تھیں۔ دھوپ میں ایک ٹیلے پر مدینے میں ایک گمنام شہر خاموشاں کے سامنے ایک ٹیلے پر سیاہ پوش خواتین ماتم میں مسرور تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھیں اور اس شخص کی تقریر سنتی تھی جو قبرستان کی جانب اشارہ کرتے کچھ بیان کرتا تھا۔ بالآخر اس شخص نے، بڑی ہوئی داڑھی والے درمیانی عمر کے ایرانی نے چند دعائیں کر کے اختتام کیا تو میں نے، اگرچہ وہ ہم دونوں کی موجودگی کا آگاہ ہو چکا تھا اور تقریر کے دوران کنکھیوں سے ہمیں دیکھتا تھا کہ یہ کون ہے جو یہاں تک آ گئے ہیں، تو میں اردو اور فارسی کے چند الفاظ جوڑ کر اس سے پوچھا، برادر اس مقام کی کیا اہمیت ہے جو آپ یہاں ماتم کرتے ہیں؟ خوش قسمتی سے وہ میرا بے جوڑ فکرہ سمجھ گیا اور کہنے لگا، مادر امام رضا۔ کہاں؟ اس نے قبرستان کی جانب اشارہ کیا، وہاں، اور آنسو پوچھنے لگا۔ مشہد کے امام رضا کے مرکز پر بہت برس پہلے میں نے بھی حاضری دی تھی، جنہیں ایک روایت کے مطابق تو اس کے دہقانوں نے شہید کیا تھا، اور ایک اور روایت یوں ہے کہ انہیں اپنا ولی عہد مقرر کرنے کے باوجود مامون رشید نے انگوروں میں زہر بھر کر ہلاک کرایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مامون نے پوچھا جب امام زہر آلود انگور کے خوشے کھا کر جانے لگے۔ جہاں تم مجھے بھیجنا چاہتے ہو وہاں، امام نے جواب دیا۔ ان روایتوں کی تصدیق یا تردید میرے بس میں نہیں کہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ میرے لیے یہ خبر تھی کہ امام رضا کی والدہ یعنی یہاں مدینے میں اس قبرستان میں دفن ہے۔ میں نے اس ایرانی کو اشاروں کرائے بھولی بصری ماسٹر دین محمد کی پڑھائی ہوئی فارسی میں بتایا کہ میری معلومات، بلکہ بابا فقیر کی معلومات کے مطابق جہاں یہ قبرستان ہے وہاں حضرت ماریہ قبطیہ کا مکان ہوا کرتا تو حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ان سب ایرانیوں کے لیے خبر تھی، اور جب اس ایرانی نے جس سے میں مخاطب تھا اس نے مجھ سے منہ موڑ کر اپنے گروہ کی ساتھیوں کو خبر سنائی تو سب جو اب اطمینان سے بیٹھے منرل واٹر کی بوتلوں سے گھونٹ گھونٹ پانی پیتے تھے پھر سے آہوازاری کرنے لگے۔ ان کی عقیدت اور افسوس کی کوئی حد نہ تھی۔ مجھے قلق ہوا کہ میں نے خواہ مخواہ ان کو یہ اطلاع پہنچا کر انہیں مزید نڈھال کیا، اور پھر ایک طمانینت بھی ہوئی کہ وہ یہ خبر عام بھی کریں گے، لوگ آنے لگیں گے، اور حضرت ماریہ حضرت ابراہیم کے مقام کی پیدائش کی جگہ یوں گمنام نہ رہے گی۔ پھر اس ایرانی نے آبدیدہ ہو کر اپنے ساتھیوں کو ظاہر ہے فارسی میں ایک حکایت بیان کی کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول اس کے کوچک امام حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے زانو پر کوچک حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب جبرائیل امین آئے انہوں نے کہا افسوس یہ دونوں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے۔ یہ حکایت بھی غمناک و پر اثر تھی، پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس حکایت لکھنے کو اس لیے مناسب جانا کہ میرے سرسری تاریخی مطالعے کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم ہم عمر نہ تھے، بہت فرق تھا، لیکن عقیدت اکثر تاریخ اور حقیقت سے ماورا ہوتی ہے۔ البتہ یہ بہرحال ایک حقیقت تھی کہ وہ دونوں زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک نے 1 برس اور چند ماہ کی عمر پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور دوسرے کی لاش بے گور و کفن رہی۔ کعب بن اشرف کا قلعہ، بنو نذیر کی بستی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر سے ٹیک لگائی۔
مسکن ماریہ کے مقام سے نکلے تو پھر ہم بہت دور تک گئے، مدینے کی حدود سے نکل گئے اور ایک طویل شاہراہ کے آخر میں سیاہ پہاڑیاں جو پہلے دھوپ کی گرمی کی شدت سے اٹھنے والی دھندلی لرزش میں آئی ہوئی ہواؤں میں ایک سراب کی مانند دکھائی دیتی تھی، واضح ہوتی گئی اور ہم ان کے قریب ہوتے گئے۔ ان میں سے ایک کوہ بنو قریظہ تھی اور اس کی قربت میں ایک سیاہی مائل پہاڑ جبل النار نام کا تھا۔ شاید ان زمانوں کی یادگار جب مدینے میں شدید زلزلہ آیا تو آتش فشاں ابل پڑے تھے، عین ممکن ہے کہ اسی جبل النار میں لاوا اگلا تھا اور اب یہ ایک سرد ہو چکا آتش فشاں پہاڑ تھا۔ یہ علاقہ سعید بٹان کا تھا، کم از کم بابا فقیر کے بے دانت لہجے میں اس کا نام یہی سنائی دیا۔ آبادی کی نشانیاں بہت کم تھی، ویرانی کا آغاز تھا۔ بابا فقیر نے اپنا عصا اٹھا کر مولا بخش کو رکنے کا حکم دیا، وہ رک گیا۔ دائیں ہاتھ پر شاہراہ سے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر تھا، یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کا علاقہ تھا، کعب بن اشرف کا قلعہ تھا۔ دیکھو گی؟ میں نے میمونہ سے دریافت کیا۔ میں نہیں دیکھتی یہودیوں کے قلعے، وہ دراصل دھوپ میں جانے سے گریزاں تھی۔ تو میں دیکھ کر آتا ہوں، ٹھہرو صاحب۔ مولا بخش نے کار سٹارٹ کی، اسے شاہراہ سے اتار کر کھنڈر کے قریب لے گیا تاکہ مجھے دھوپ میں زیادہ نہ چلنا پڑے۔ کھنڈر قدلے بلند سطح پر تھا، اس کے پس منظر میں ایک مختصر بیابانی کے پار مدینے کی بستیاں کھجوروں کے باغ دکھائی دے رہے تھے۔ بائیں ہاتھ پر نشیب میں چند گھر ایک چھوٹے سے محل کی صورت میں نظر آ رہے تھے اور ان کے برابر میں کھجوروں کا ایک جھنڈ تھا۔ کھنڈر کے بائیں جانب اور وہ بھی نشیب میں کھجوروں کا ایک وسیع باغ تھا جس کے درخت ایک خاص ترتیب سے لگائے گئے تھے اور ان کے تلے جو زمین تھی ہری بھری گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی جس میں سے آبپاشی کی نالیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ کہیں دھوپ کا لشکارہ نالیوں میں سے بہتے پانی کو آئینہ کر دیتا۔ کھنڈر کے آغاز میں ایک زنگ آلود بورڈ آویزاں تھا جو ترکوں کے محکمہ آثار قدیمہ کی یادگار تھا۔ یہ بورڈ بھی اپنے خستہ وجود کو زیادہ مدت تک نہ سہار سکے گا۔ اس پر اینٹیکوٹی ایکٹ 1372 کا کوئی حوالہ درج تھا۔ کھنڈر کے اندر جانے لگا تو مولا بخش جو میرے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا کہنے لگا، سائیں ادھر باہر سے ہی دیکھ لو، اندر جانے کی اجازت نہیں، کوئی شرطا آ گیا تو اعتراض کرے گا۔ مولا بخش، اس ویرانے میں اتنی دھوپ میں کوئی شرطا ادھر کیسے آئے گا؟ صرف یہ چیک کرنے کہ کوئی کیا دیکھ رہا ہے؟ ادھر کیا دیکھو گے؟ ادھر کسی دیوار میں ایک پتھر ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر بابا بیٹھے تھے، وہ دیکھ کر آتا ہوں۔ کعب بن اشرف یا بنو نذیر کے قلعے کے کھنڈر سوات کی بدھ خانقاہوں کے کھنڈروں ایسے تھے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 3-4 کنار رقبے پر محیط تھا، ہو سکتا ہے ابتدائی حالت میں یہ اس سے کہیں وسیع رقبے پر آباد ہو، جیسے گندھارا عہد کی عمارتیں بڑے بڑے سلیٹی پتھروں سے تعمیر کی جاتی تھی۔ اس کی تعمیر کا انداز وہی تھا، بیشتر پتھر ان گڑھے تھے اور اسی سیاہ اور جلی ہوئی ہیئت کے تھے جو مدینے میں داخلے سے قبل دائیں ہاتھ پر بکھرے نظر آتے تھے۔ آتش فشانی پتھر تھے، ایک جانب 3 کمرے یا مختصر ہال کہہ لیجیے جن کی چھتیں ڈھہ چکی تھیں اور مسمار شدہ دیواریں میرے قد سے اونچی نہ ہوتی تھیں۔ درمیان میں ایک دالان اور ان کمروں کے سامنے اتنے ہی بڑے سائز کے 3 اور کمروں کے کھنڈر، ان میں ایک متروک شدہ کنویں کے بھی آثار تھے۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی یہ خیال دامنے گیر ہوتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آئے تھے اور اس کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور جان گئے تھے کہ بنو نذیر اوپر سے پتھر گرا کر انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو وہ یکلخت وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ یہ ایک ایسا کھنڈر تھا جہاں رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس تاریخی قلعے کے کھنڈروں کی میری معلومات کے مطابق کبھی باقاعدہ کھدائی نہیں کی گئی کہ اپنی تاریخ کے آثار میں اسے کھوج لگانے کے لیے جو شوق، جستجو اور تدبیر درکار ہوتی ہے اس سونے کے محلوں میں رہنے والے حکمرانوں کے خالی ذہنوں میں مقیم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس قلعے کے کھنڈر اور اس کے نواح کو کوئی جان مارٹی مورو ہیلر یا دانی مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی تہوں میں مٹی میں مدفون اب بھی وہ تیر اور تلواریں بے شک زنگ آلود بھربری حالت میں اب بھی موجود ہوں گی جو بنو نذیر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہی رہی ہوں گی۔ وہ تیر بھی جو اس قلعے کے محاصرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچتے اور اس میں چھید کرتے تھے۔ میں کعب بن اشرف کے قلعے کے کھنڈروں میں اس کے سیاہ پتھروں میں سے اٹھتی ہوئی تاریخ کی حدت محسوس کرتا تنہا تھا۔ یہاں میں ایک شدید خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک چھوٹا منہ ہے لیکن بات اتنی بڑی ہے کہ اس پر دھیان کرنا چاہیے۔ مجھے خدشہ ہے کہ آئندہ 100-200 برسوں میں دیگر مذاہب کی مانند اسلام میں بھی ایک دیومالائی کہانی بن سکتا ہے۔ جوں اس کے آثار مٹتے جائیں گے ہم حقیقت سے دور ہو کر داستانوں میں چلے جائیں گے۔ تاریخ کے آثار پر ہل چلا کر پھر وہاں سہاگا پھیر کر زمین کو ہموار ایسے کر دینے سے کہ وہاں سے گزرنے والے کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ یہاں ایسے مقام، ایسے کھنڈر، ایسے نشان موجود تھے جو اس کے عقیدے اور کتاب کی شہادت دے کر اسے پختہ کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے ایسے بے رحم عمل اپنے تئیں شرک کو مسمار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آثار اور تاریخ کو منہدم کر دینے سے مذہب کے ایک دیومالائی داستان بن جانے کا خدشہ وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر بنو نذیر کے
کلے کے یہ کھنڈر بھی مٹا دیے جاتے ہیں جیسا کہ دستور ہو چلا ہے، تو آئندہ نسلیں جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسے اپنے تصور میں لائیں گی تو ان کے سامنے کوئی تصویر نہ ہوگی، شواہد نہ ہوں گے، محض تصور ہوگا، اور یہ تصور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جذباتی وابستگی اور عقیدت کی عظمت کو وسعت دیتے ہوئے ایک ٹھوس حقیقت کی بجائے ایک دیومالا کی صورت اختیار کر جائے گا۔ بنو نذیر کا یہ قلعہ اگرچہ 3-4 کنال کے رقبے پر محیط ہے، ایک بڑی حویلی جتنا بھی نہ ہوگا، لیکن ہر شخص جب ایک قلعہ تصور کرے گا تو اپنے اپنے وطن میں جیسے قلعے ہوتے ہیں وہ انہی کا خیال کرے گا۔ بر صغیر کے باسی جب قلعہ کا تذکرہ پڑھیں گے تو ان کے ذہنوں میں روہتاس، رانی کوٹ، لال قلعہ یا لاہور کا شاہی قلعہ ہی ابھریں گے۔ دیگر اقوام بھی اپنی تاریخ و طرز تعمیر کے نمائندہ قلعے ہی تصور میں لائیں گے۔ وہ تاریخ پڑھتے ہوئے اس 3-4 کنال پر محیط قلعے کو بھی اپنے قلعوں کے معیار اور وسعت کے قریب لے جائیں گے۔ جب سے کوئی آثار نہ ہوں گے، کوئی حوالہ نہ ہوگا تو وقت گزرنے اس قلعے پر بڑھتا چلا جائے گا، اس کے فصیلے بلند اور آسمانوں کو چھونے لگیں گے، اس کے برج و مینار بے شمار ہو جائیں گے، اس کے اندر یہودیوں کی چند سو نفری بے حساب سپاہ میں بدل جائے گی جو مسلمانوں کی یلغار کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ غاز کی تاریخ اور حقیقت پیچھے رہ جائے گی، جگہ ایک تصوراتی دیومالا جنم لے لے گی۔ خیبر کے قلعے کے بارے میں ابھی سے ایک دیومالا جنم لے چکی ہے، جبکہ اس کا رقبہ بھی بنو نذیر کے اس قلعے سے بڑھ کر نہیں، اس کا دروازہ ابھی سے آسمان کو چھو رہا ہے۔ ہمارا مذہب دیگر مذاہب سے یوں بھی ممتاز ہے، اس کی بنیاد حقیقت و تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا ہر لمحہ درج ہے، ہر دن محفوظ ہے، ہر مقام کی نشاندہی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جس راستے پر انہیں گود میں اٹھائے ہوئے عبدالمطلب خانہ کعبہ کی جانب گئے تھے، حلیمہ سعدیہ انہیں دودھ پلانے کے لیے کس قریہ میں لے کر گئی تھی، جبل ہرا کی بلندی پر جو غار تھا وہاں پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا راستہ اختیار کرتے، تو کہاں اماں خدیجہ کا گھر تھا جس میں وہ کپکپاتے ہوئے آئے تھے اور انہیں سیاہ کمبل اڑایا گیا، صفا کی کس پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلان کیا تھا، مدینے میں کون سے کنویں سے پانی پیا تھا، قصوہ کہاں بیٹھی تھی، غرض کے ہر لمحہ اور ہر مقام درج ہے، اور یہ بھی کہ قرآن کی کون سی آیت کس حوالے سے کس مقام پر اتری، اور اسی کھنڈر بنو نذیر کے قلعے کے مختصر کھنڈر کے حوالے سے بھی تو اللہ کے فرمان اترے تھے، اس کھنڈر کے بھی مٹ جانے سے حوالہ کہاں سے آئے گا؟ دیگر مذاہب کی بیشتر تاریخ اور ان کی انبیاء کی حیات ایک دیومالائی قصے کی صورت اختیار کر چکی ہے، بے شک یہ بدھ ہوں، ہندو، یہودی یا عیسائی، ان کی تاریخ اور ان کے پیغامبر قصے کہانیوں کے کردار نظر آتے ہیں، ان کی ہاں حقیقت اور آثار کے ثبوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک مدت تا ہیلن کی نسبت سے مشہور ٹرائے کا شہر دیومالا کے اندھیروں میں گم رہا اور بالآخر جب موجودہ ترکی میں اس کے آثار دریافت ہوئے تو یہ کھلا کہ اس کے فصیلے اتنی بلند نہ تھیں جتنی بیان کی جاتی تھی، اس کے دروازے حفاظتی پھاٹک معمولی نوعیت کے تھے، نہ ہی وہ اتنا وسیع اور پرشکوہ شہر ہوا کرتا تھا کہ جس کا تذکرہ عمر کی داستانوں میں جو ملتا ہے۔ کچھ اس طور عظیم مہابھارت کی جنگ جو کوروں اور پانڈوں کے درمیان لڑی گئی اور جس میں نتیجے میں دنیا کی بڑی رزمیہ داستان وجود میں آئی، ویسی ہرگز نہ تھی جیسی کہ اس کی دیومالا میں بیان کی جاتی ہے۔ ولیم ڈیل رمپل اپنی تصنیف سٹی آف جنز میں لکھتا ہے، اس جنگ میں ایٹمی اسلحہ ایسے تباہ کن ہتھیار پرواز کرتے ہوئے برباد کرنے والے رتھ کے پہیوں کے بجائے صرف لاٹھیاں استعمال ہوئیں، آمنے سامنے ہو کر گھوسوں کا تبادلہ ہوا، لیکن نہ شواہد تھے نہ آثار، تو لاٹھیاں تباہ کن ہتھیاروں میں بدل گئی اور گھوسے مہلک پہیے بن گئے۔ مجھے بھی اس قسم کا خدشہ ہے کہ جس کا میں نے اظہار کر دیا۔ مولا بخش مجھ پر کڑی نظر رکھتا تھا کہ یہ سائیں جوان کھنڈروں میں بھٹکتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہر پتھر کو ہاتھ لگا کر کیا دیکھتا ہے۔ بنو نذیر مدینہ کے یہودیوں میں سب سے اعلیٰ ذات کے سمجھے جاتے تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق نذیر تر و تازہ درخت یا پودے کو کہتے ہیں، وہ کامیاب کاشتکار اور باغبان تھے اور ان کی بستی ہراوکم کے زرخیز علاقے وادی بدخان سے ملحق تھی۔ یہ بستی مدینہ کے مرکز سے جنوب کی جانب 3 میل کے فاصلے پر تھی، اس کے گرد اعلیٰ ترین کھجور کے بڑے گھنے باغات تھے۔ کعب بن اشرف اسی قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ جنگ بدر کے بعد اس نے اپنی شعلہ بیاں شاعری سے قریش کو تیش دلایا کہ وہ ہر حال مسلمانوں سے بدلہ لیں۔ کعب نے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے قریش کے سرداروں کا مرثیہ لکھا، خود روتا قریش کو رلا کر ان کے آتش انتقام کو تیز کرتا۔ بدر کے کوہلو سے اس کے اپنے اقارب کا خون باہر آ رہا ہے، آؤ بدر کے واقعات پر روئیں، آہو بقا کریں، وہاں بہترین لوگ اپنے ہی خوص کے گرد قتل کر دیے گئے، ایسا بھی ہو ہی جایا کرتا ہے، یا بادشاہ بھی کبھی بچھڑ ہی جایا کرتے ہیں۔ مدینہ واپس آ کے وہ مسلمان خواتین کے بارے میں نام لے کر فوج شہر کہتا اور دشنام کرتا
चुनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ की खबर लेने की हामी भरता है? हज़रत मोहम्मद मुसलमा ने कहा, आपकी खातिर मैं ये काम करने को तैयार हूँ, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो कर गुजरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इजाज़त दें कि हम उसके कुछ हीले बहाने की बातें करें। फरमाया, जो मुनासिब समझो करो। मुसलमा के हमरा अबू नाइला भी थे, जो काब के दूसरे शरीक भाई थे, इसलिए उन पर मुकम्मल एतमाद करता था। आसमान पर चौंदी का चांद रोशन था। काब बिन अशरफ के गला के नीचे पहुंचकर अबू नाइला ने उसे आवाज़ दी तो काब की नौब्याहता बीवी ने उसे रोका। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जंगजू आदमी के बहुत दुश्मन होते हैं, इसे रात के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए। काब ने अपनी बीवी से कहा, अबू नाइला मेरा भाई है, उसने मुझसे आने का वादा किया हुआ है और कला से बाहर आ गया। अबू नाइला ने काब के सर को हाथ लगाकर प्यार से कहा, काब तूने कैसी खुशबू लगा रही है कि रात भी मुअत्तर हो रही है। काब खुश हो गया कि भाई तारीफ़ कर रहा है। अबू नाइला ने उसे बालों से पकड़कर काबू किया। मुसलमान उसके पेट में छुरी घूम दी, उसका सर काट कर साथ ले लिया। अगली सुबह यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि हमारा सरदार काब रात अपने घर से निकला तो उसे बगैर जुर्म के धोखे से कत्ल कर दिया गया। फरमाया, अगर वो भी दीगर यहूदियों की मानद अहद पर कायम रहता तो ना मारा जाता। उसने हमें अजियत पहुँचाई, हमारे खिलाफ अशार लिखे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकतूलीन की दियत के बारे में मशवरा करने के लिए बनु नज़ीर के किले में तशरीफ़ लाए, जबकि उनके हमरा 10 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम थे, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। यहूदियों को अपना सरदार काब का कत्ल याद आ गया। हय्य बिन अख्तब ने कहा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मकान के ऊपर से पत्थर गिराकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दो। उमर बिन खज्जाश ने कहा, यह काम मैं करता हूँ। मकान के ऊपर से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर गिरा देता हूँ। इससे पेश तक ऐसा करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मंसूबे से आगाह हो गए और अपने साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से कुछ कहे बगैर उठकर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को पैगाम भेजा कि तुमने उस अहद को तोड़ दिया जो तुमने रखा था। तुम शहर और इस इलाके से 10 रोज़ के अंदर निकल जाओ। जवाब आया, हम अपने माल कभी ना छोड़ेंगे, आपसे जो हो सकता है कर लें। हमारे पास 1 साल की खुराक और बस्ती में पानी के कुएँ मौजूद हैं। बनु नज़ीर के कले का मुहासरा शुरू हो गया। कमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सौंपी गई। फजर की नमाज के लिए अजान हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी। उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया। यहूदियों के तीर खैमे तक आते, उसमें छेद करते थे। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पीछे नस्ब करने का हुक्म दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी हथियार डालने वाले नहीं और कले से बाहर आकर मुकाबला नहीं करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खजूरों के बाग काट देने का हुक्म दिया। बनु नज़ीर ने एहतजाज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे फलदार दरख्त क्यों कटवा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़मीन पर फसाद फैलाने से मना करते हैं। वो दुरुस्त भी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जंग के दौरान औरतों और बच्चों के कत्ल और दरख्तों को काटने से मना फरमाते थे। फरमाया, ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें और तुम जंग के शोले भड़का कर उसमें अपनी कौम को राख कर देने से बाज आ जाओ। हीकल के मुताबिक यहूदियों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो दूसरों को फसाद करने से मना करते थे, फिर खुद ही हमारे हरे भरे पौधे काट कर जलाना कहाँ का इंसाफ है? इस पर यह आयत नाजिल हुई, खजूरों के दरख्त जो तुमने काट डाले या उनको हाथ ना लगाया और बदस्तूर उनको जड़ समेत खड़ा रहने दिया, तो खुदा ही के हुक्म से था और खुदा को मंजूर था कि नाफरमानों को रुस्वा कर दे। यहूदियों ने हथियार डाल दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उनकी जान बख्शी कर दी, बल्कि एक ऊँट पर हर ख़ानदान जितना सामान ले जा सकता था ले जाने की इजाज़त दे दी। बनु नज़ीर के शिकस्त खुर्दा मदीने से निकले तो कुछ खैबर के नज़दीक आबाद हो गए, कुछ मुल्क शाम की जानिब चले गए। बनु नज़ीर के इसी कले और बस्ती के हवाले से मज़ीद आयात भी नाजिल हुई, जिसमें सूरह हशर की कुछ आयात भी शामिल हैं। 1400 बरस बाद जब आज एक हिद्दत भरी दोपहर में, जबकि शाहरा के करीब एक कार खड़ी थी जिसमें मेरी बीवी और फ़कीर मोहम्मद मेरे मुंतज़िर थे और मौला बख्श मुझ पर नज़र रखता था, मैं बनु नज़ीर के उसी कले के खंडरों में मौजूद था जिसके हवाले कुरान पाक में आए थे, और उसके नवाह में और पत्थरों के ढेरों तले जो ज़मीन थी उसके अंदर वो तीर पोशीदा थे जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे में छेद करते थे, और वो तलवारें भाले मौजूद थे जो बनु नज़ीर के किसी काम ना आते थे। तो यहाँ एक कुआं भी था जिसके बारे में बनु नज़ीर ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा था कि साल भर की खुराक के अलावा हमारे पास पानी भी है। और दाएँ जानिब नशीब में एक हरा भरा खजूरों का वसी खुश नज़र बाग भी था, और गालिब इम्कान था कि वही था जिसके चंद दरख्त मुसलमानों ने काट कर जला दिए तो चंद जड़ों समेत रहने दिए थे। इस कले की बुलंदी से ये बाग फैला नज़र आता था। इसके सिवा दूसरी जानिब चंद मकानों की गुर्बत में खजूर के कुछ दरख्त साया कर रहे थे, तो ये बाग यही हो सकता है। मैं खंडर से निकल कर उस बाग में उतरना चाहता था, लेकिन मौला बख्श ने सख्ती से मना कर दिया।
سائیں اس کا مالک بہت غصے والا ہے، نیچے نہ جاؤ۔ یہودیوں نے جو کچھ بھی چھوڑا اس کے لیے سوائے ایک شب خون کے مسلمانوں نے قتال کیا تھا، نہ گھوڑے دوڑائے تھے، نہ تلواریں نیزے چلائی تھی، اس لیے مال غنیمت نہ تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مشورے سے باغات و زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ انہی مہاجرین کی آل اولاد میں سے یہ وسیلہ شیخ بھی ہو سکتا تھا۔ اگرچہ میں اس باغ پر حق شفا کرنے کی قانونی پوزیشن میں تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا یہ باغ تمہارے اجداد کو عطا کیا تھا، تو مجھے اتنا تو حق ہے کہ چند ہمیں اس میں گزار سکوں، ان درختوں کے قریب ہو سکوں جن کا قرآن نے ذکر آیا ہے۔ لیکن میں وسیلہ شیخ سے جو کہیں نظر تو نہ آتا تھا، صرف اس کی دہشت مولا بخش میں محسوس ہوتی تھی، اس شیخ سے کیا بحث کرتا کہ اس کے اجداد مہاجرین میں سے تھے اور مکہ کے تھے، وہ ابھی تک کٹھور دل تھے۔ میں نیچے تو نہیں جاتا تھا۔ مولا بخش آپ کچھ غم نہ کرو، آپ کا کچھ غم نہیں سائیں، پر جو بابا فقیر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو اس قلعے کے نیچے جو بستی نظر آتی ہے وہاں سے پانی لا دو کہ بدر نذیر کے قلعے کا یہ کنواں تو پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ سائیں وہ پانی نہیں پیتا، بابا فقیر صرف 7 اپ پیتا ہے، وہ بھی امریکی ٹین والا، تو میں اس کی کچھ بندوبست کرتا ہوں، پر نیچے کھجوروں کے باغ میں نہ اتر جانا، وہ شیخ بہت غصے والا ہے۔ مولا بخش چلا گیا۔ اسلام کے اولین ایام کی تاریخ، مسمار شدہ دیواریں، سیاہ پتھر، اینٹ روڑے اور ایک گرم دوپہر۔ بنو نذیر کے اس قلعے کے کھنڈروں نے مجھ میں 1400 برس پیشتر کی حیرت جگائی کہ کیا یہ اب بھی موجود ہے؟ کیا یہ وہی باغ ہے جس کے تذکرے ہماری کتاب میں ہیں؟ جہاں ہماری کار کھڑی ہے، مقام وہ مقام بھی ہو سکتا ہے جہاں تیروں سے چھلنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ استادہ تھا۔ یہیں کہیں وہ دیوار تھی اس قلعے میں یا اس کے نواح میں جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، تو کیوں نہ ہر پتھر کو ہاتھوں سے چھو لیا جائے؟ کچھ حرج نہیں، کوئی تنبیہ کرنے والا بھی تو آس پاس موجود نہیں، تو کیوں نہ کچھ شرک کر لیا جائے؟ اور میں نے بہت شرک کیا۔ پہلی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور اب آپ نے انتظار کرنا ہے میری اگلی ویڈیو کا، جس میں ہم اگلے باب سے شروع کریں گے جو ہے بنو قریظہ کے آثار، حضرت لبابہ کی پیشمانی۔ تو یہاں سے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ آپ نے میرے اس چینل لب کشائی کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور دیکھتے جانا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے اور سنتے جانا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔